इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह व मन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम सामिन हज़रात, आज की इस मुख्तसर नशिस्त के अंदर एक वली अल्लाह, उनकी नसाए के ऊपर गुफ्तगू होगी और साथ ज़ाहदाना ज़िंदगी गुजारने के लिए कनायत, तवक्कुल और दीगर तरीक़त की एहसास उनकी तशरीह की जाएगी और चंद उम्मत मुहम्मदिया के औलिया, उनका तज़किरा भी ज़िमनन आएगा। तो मैं शुरू में ही ये बात गोश गुजार कर देता हूँ कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल में से एक वली वो गुज़रे हैं। जिस तरह आसफ बिन बरखिया हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, असहाबे कहफ और दीगर चंद बुजुर्गान दीन के तज़किरे, सूरह यासीन के अंदर हबीब नजार का तज़किरा, सूरत मोमन के अंदर रजुल मोमन का तज़किरा, तो ये तमाम हस्तियाँ, इनका ताल्लुक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी ज़िंदगी यानी आपकी बेसत से कबल जो औलिया इकराम इस दुनिया में आए और जो उन्होंने वाज़ो नसीहत फरमाए, उनके तज़किरे कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद उम्मत मुहम्मदिया के औलिया इकराम, उनके तज़किरे अहदीस मुबारका या दीगर तसव्वुफ़ की कुतब उनके अंदर मौजूद हैं। तो बिला ताख़ीर मैं सबसे पहले हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की वो नसाए, वो वसाए कि जो उन्होंने अपने
بیٹے کو کیں تو وہ صرف ان کے بیٹے ہی کے لیے خاص نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام آدم علیہ السلام کے بیٹے، ان کے لیے ان نسائی کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ جس طرح ہم نے امت محمدیہ کے اولیاء کرام، ان کی عزت کرنی ہے، ان کے فرمودات سے سبق حاصل کرنا ہے، اسی طرح قبل جو اولیاء کرام گزرے، ان کی زندگیوں کے اندر بھی بہت بڑے اسباق ہیں۔ لرن فرام ہسٹری، ہم نے تاریخ سے اسباق حاصل کرنے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر جو حضرت لقمان کی نصائح موجود ہیں تو ان کا تذکرہ کروں گا۔ اس کے بعد دیگر کتب سے مختلف اسناد کے ذریعے ہمارے پاس لقمان علیہ السلام کی باتیں جو انہوں نے بیٹے کو فرمائیں، اور قیامت تک آنے والے تمام بیٹے، ان کے لیے ان کے اندر بہت بڑا سبق ہے، وہ گوش گزار کروں گا۔ اور پھر اپنے الفاظ کے اندر ضمناً تشریح اور وضاحت کے چند کلمات وہ ادا کروں گا، اور ان کا ماخذ وہ بھی قرآن و سنت ہی ہوگا۔ اللہ پاک علم میں اضافہ فرمائے، زبانوں کے اندر تاثیر پیدا فرمائے، اور ہر قسم کے شر شیطان، شر انسان، اور جو بھی شر پیدا ہوا ہے اس سے محفوظ فرمائے۔ تو قرآن کریم اس مرد کامل کے بارے میں سب سے پہلے فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت، عقل مندی، وزڈم عطا کی، اور یہ عقل مندی، یہ وزڈم، اس کا تذکرہ کیا انشکر للہ، کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تو اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر شکریہ ادا کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور پھر ایک نعمت نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ اور نعمتوں کے شکریہ کے اوپر رب تعالیٰ جو کرم کرتے ہیں اس کا ذکر کیا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ادا کرتا ہے۔ اللہ پاک کو ہمارے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے آپ کی کائنات کے اندر کوئی اضافہ، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ پاک تو بے پرواہ اور سب خوبیوں کے مالک ہیں۔ کوئی اس کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے تو اس کی کائنات کے اندر اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کے جلال، اس کے رحم، اس کے کرم اور دیگر صفات کے اندر کوئی کمی بیشی واقعہ نہیں ہوتی۔ تو یہ عقل مندی کی باتیں، حکمت کی باتیں، یہ
अल्लाह पाक ने लुकमान अलैहिस्सलाम को अता की और वो तमाम कायनात के इंसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए कुरान पाक में लुकमान अलैहिस्सलाम की बातें वो रखी गई हैं। ये तमाम की तमाम बातें हदायत और हिकमत से माला माल हैं। इनमें बहुत बड़ी नसीहत है और मकारिम अखलाक और महासने अमाल उनकी बुनियाद वो यही बातें हैं। तो सबसे पहली बात जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तलकीन फरमाई वो ये थी, व इज़ क़ाल लुकमान लिब्नीहि व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। फरमाया क्या मेरे प्यारे बेटा, ला तुशरिक बिल्लाह, कि अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, ना ज़ात के अंदर, ना सफ़ात के अंदर, ना दीगर अमाल के अंदर इखलास से डूबे हुए अमाल करना। रिया, तकब्बर, ओजब जो अमाल को गारत कर देते हैं, तबाह व बर्बाद कर देते हैं, ऐसे अमाल नहीं करने। सिर्फ वो अमल करने हैं जिनके अंदर रब ताला की खुशनुदी, रब ताला की रज़ा शामिल हो, इखलास हो, तो वही बारगाह खुदाबंदी के अंदर कबूल होते हैं। और शिरक की मज़म्मत करते हुए फरमाया इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। कि सारी नेमतें तो अल्लाह पाक अता करे और हम दुआओं वाला रिश्ता या इबादत के दीगर तरीके वो किसी गैरुल्लाह की तरफ माइल हों, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती, बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। तो उसके बाद मज़ीद फरमाते हैं, यानी अकायद को दुरुस्त करने के लिए, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। कि ऐ मेरे प्यारे बेटा, कि अगर कोई नेकी की हो और वो बहुत छोटी राई के दाने के बराबर, और फिर वो किसी पत्थर के अंदर पोशीदा या आसमानों ज़मीन के किसी हिस्से में, तो रब ताला उसे ले आएंगे। रब ताला की कुदरत, रब ताला का इल्म वो बहुत वसी है, ना नेकी उससे छुप सकती है और ना वो पोशीदा रह सकती है। रब ताला की कुदरत कामला कि रब ताला उसे हाज़िर कर देंगे। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, बेशक अल्लाह पाक हर छुपे को जानते हैं और उसकी खबर रखते हैं। किताब तौहीद के अंदर एक रवायत बहारी शरीफ में गुज़रती है कि एक आदमी जिसने नेकियां ना की थी, अपनी वसीयत के अंदर बेटों को ये कहता है, ऐ मेरे बेटों, मैंने कोई नेकी नहीं की और रब ताला मुझे सज़ा देगा। यह हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ और तर्जमा भी मफ़हूम के अंदाज में, यानी ना तो कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जमा, ना हदीस मुबारका का लफ्ज़ी तर्जमा, बल्कि वाक़या और नसाए की गर्ज़ व गायत से उसको मुख्तसर तौर पर तशरीह और मफ़हूम उनका वो बयान करता चला जाता हूँ। तो उस आदमी को अल्लाह पाक ने फिर ज़िंदा किया। उससे कबल उसकी नसीहत में यह बात शामिल थी कि मुझे जला देना और आधी खाक समंदर के अंदर बहा देना, और आधी खाक जब बहुत तेज़ हवा हो
آندھی ہو تو اس کو اڑا دینا۔ تو ان کے بیٹوں نے اسی طرح کیا، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، تو دونوں نے مکمل آگ کے اجزاء اکٹھے کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیے۔ تو اللہ پاک نے اس انسان کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ پروردگار، میں ڈر گیا، اس لیے میں نے ڈر کر، یعنی خوف محسوس کر کے یہ نصیحت کی تھی۔ تو اللہ پاک نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ پاک کے علم و قدرت کی تائید کے لیے میں نے روایت بیان کی ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، کوئی بھی عمل چاہے وہ چھوٹا ہے اور انتہائی پوشیدہ ہے تو اللہ پاک لانے پر وہ قادر ہیں۔ اللہ پاک کا علم اور قدرت وہ بے حد و حساب۔ تو مزید فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹا نماز قائم رکھنا۔ تو میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی امت کو آخری نصیحت وہ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز اور اپنے زیر دستوں کا خیال رکھنا، یہ آخری آپ کی وصیت تھی۔ تو یہاں لقمان علیہ السلام بھی بیٹے کو فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا، اور اس کے اوپر جو پھر مشکلات آئیں واصبر علی ما اصابک، ان پر صبر اختیار کرنا، ان ذالک من عزم الامور، اور مشکلات کے اوپر صبر اختیار کرنا، نماز پڑھنا، اچھائی کا درس دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ تو میرے سامعین، میرے دوستو، یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی۔ اس کی درس و تدریس، واعظ و نصیحت ہم نے کرتے رہنا ہے۔ امت محمدیہ کا ہر فرد اور خصوصی پڑھے لکھے انسان تو اس چیز کے پابند ہیں کہ وہ اچھائی کا درس دیں، برائی سے منع کریں، کیونکہ یہ دو چیزیں اللہ کے رسول نے چھوڑی۔ ارشاد نبوی ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو ہم نے خود بھی قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ فریضہ سر انجام دیں گے تو اللہ پاک ہمیں 3 خلافتیں عطا فرمائیں گے۔ دارمی شریف کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من امر بالمعروف ونہی عن المنکر فہو خلیفۃ اللہ فی الارض و خلیفۃ کتابہ و خلیفۃ رسولہ، کہ جو اچھائی کا درس دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو وہ زمین میں اللہ پاک کا خلیفہ ہے، اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے۔ تو ہم نے امت محمدیہ کے اولیاء، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین
اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا ہے، جنہوں نے امر بالمعروف و نہا عن المنکر کا فریضہ احسن انداز سے سر انجام دیا، اور اس راہ کے اندر جو بھی مشکلات آئیں، حتیٰ کہ بہت سارے امام انہوں نے شہادتیں قبول کی، لیکن کسی کفر کے سامنے وہ جھکے نہیں، اپنا فریضہ احسن انداز سے پورا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام محمد نقی، حضرت امام حسن عسکری کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ تمام اولیاء اللہ اور تمام امام جنہیں رب تعالیٰ نے اچھائی کے لیے چن لیا تھا، انہوں نے امر بالمعروف نہا عن المنکر کا فریضہ اپنی زبانوں سے، اپنے اعمال سے وہ پورے ان چیزوں پر اترے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کی، اپنی اولاد کے قربان کرنے سے بھی وہ نہیں گھبرائے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے کا پختہ عزم ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے، اعلان کریں کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا وہ اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو پھر انشاءاللہ امت محمدیہ کے اولیاء اکرام وہ کسی طرح بھی اس سے قبل جو اولیاء اکرام دیگر امتوں کے اندر دیگر ادوار میں گزرے، ان سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو آج خصوصی طور پر میرا وہ حضرت لقمان علیہ السلام، جن کی بزرگی، جن کی جو ہے ولایت کے اوپر پوری کائنات کے انسان متحد ہیں، متفق ہیں، اور اللہ پاک ان سے راضی، تو وہ درس و تدریس کا سلسلہ اپنے بیٹے کو نصائح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال نہ پھیلانا لوگوں کی طرف، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ پاک اترانے والا، برائیاں کرنے والا، اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اس کے ساتھ پیار نہیں کرتے، اسے پسند نہیں کرتے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی چال درمیانہ چال رکھ اور اپنی نظریں نیچی رکھ۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے۔ تو تمام کے تمام پارٹس آف باڈی، ان کی اصلاح فرمانے کے لیے یہ نصائح کی گئی کہ چال بھی درمیانہ ہو، اکڑ والی چال نہ ہو، کہ اگر اکڑو گے تو پہاڑوں سے بلند تو نہیں ہو جاؤ گے، اور نہ زمین کو تم پھاڑ دو گے، بلکہ اپنا نقصان کرو گے۔ یعنی کس طرح قارون نے بری چال چلی اور زمین میں دنسا دیا گیا۔ اور پھر نظر کی حفاظت، یہ بہت ضروری ہے۔ ہر برائی، اس کے فور پلے قبل جو کام ہوتے ہیں، وہ غیر محرم کو دیکھنا، بری چیزیں سننا، اور دیگر کئی ایک مقدمات فور پلے ہوتے ہیں، پھر برائی صادر ہوتی ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو آنکھوں کی حفاظت کا درس دے رہے، بد نگاہی سے بچا رہے ہیں،
اور ساتھ آواز کے سلسلے میں تاکید فرماتے ہیں کہ بری آواز گدھے کی ہے، یعنی اتنی بری کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ گدھا شیطان کو دیکھ کے آواز نکالتا ہے، تو ہمیں اس وقت دعا کر لینی چاہیے کیونکہ رب تعالیٰ کی رحمت وہ قریب ہوتی ہے۔ تو یہ ذکر نسائے لقمانی، حضرت لقمان علیہ السلام کی ایڈوائسز، وزڈم کی باتیں جو سراپا حکمت و عرفان تھیں، یہ قرآن پاک کے اندر ان کو میں نے مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ اب وہ والا حصہ کہ جو دیگر کتب سے کولیکٹ کیا گیا ہے ان کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ میری گفتگو کے 3 پورشن، کہ ایک قرآنی حصہ، دوسرا دیگر کتب سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصائح، اور تیسرا حصہ ان کی تشریح کے لیے میری گفتگو۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، اے پسر، اللہ کے تقوی کو اپنی تجارت بنا، بغیر سرمایہ مال کے تجھ کو نفع حاصل ہوگا۔ تو تقوی، پرہیزگاری، اللہ پاک کا ڈر، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، ہر گناہ سے یہ محفوظ رکھتا ہے، اور بغیر مال و اسباب، درم دینار، ڈالر، یورو اور دیگر کرنسی، سونا چاندی، اس سے تقوی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ جس نے تقوی اختیار کیا وہ کامیاب ہوا۔ اور قرآن کریم کے اندر تقوی کا جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر یہ بات ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ تو سچ وہ تقوی والے انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر پرہیزگاری پائی جاتی ہے، وہ ہر مشکل کے اندر سچ کا دامن پکڑے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سچ کا واقعہ کہ بچپن میں ہی انہوں نے سچ بولا، اور کئی ایک ڈاکو چور وہ دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو حدیث پاک کے بھی الفاظ ہے، الصدق یونجی والکذب یہلک، صدق راست گوئی، سچ وہ نجات دیتا ہے، اور جھوٹ دروغ گوئی یہ ہلاک کرتا ہے۔ تو ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ یہ انبیاء کی سیرت، صدیقین کی سیرت، شہداء اور صالحین جن کا راستہ ہم سورۃ فاتحہ کے اندر مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ پاک ہمارے سامنے پھر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگیاں رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں سچے، ان کے نقش قدم پر چلو تو تم بھی کامیاب ہوگے، پھر تمہارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ الفاظ تو تھوڑے ہیں حدیث پاک کے، لیکن انتہائی پیارے، صحابہ کو یہ سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ ان کی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تھی، ان کی قرآن پاک کے ساتھ محبت تھی، ان کی جو ہے اہل بیت کے ساتھ محبت تھی، وہ امہات المومنین کی رسپیکٹ، عزت، توقیر کرنے والے تھے۔ تو بات چل رہی تھی تقوی پرہیزگاری کی، تو قرآن پاک کے اندر یہ تقوی کا بیان وہ 1-2 بار نہیں بلکہ 20 بار، بلکہ قرآن پاک کا اگر محور کوئی آیت ہے تو وہ تقوی ہی کے سلسلے میں تاکید ہے۔ تمام انبیاء نے تقوی کا درس دیا۔ تو نیز حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹا، اے پسر، اے میرے لاڈلے فرزند،
جنازوں پر حاضر ہوا کر اور شادیوں کی محفل میں مت جایا کر، کیونکہ جنازے تجھ کو آخرت یاد دلائیں گے، شادی کی محفلیں تجھ کو دنیا یاد دلائیں گی کہ دنیا ایسی ہوتی ہے۔ تو اس سے تو ہر آدمی کا واسطہ پڑتا ہے کہ جنازہ جب پڑھتے ہیں ثواب بھی ملتا ہے، ایک قرات یعنی احد پہاڑ اگر اس کے برابر سونا صدقہ خیرات کیا جائے تو اس سے بھی بڑھ کر قرات، اتنا ثواب۔ اور پھر اصل مقصود جو ہے آخرت کی یاد، اپنی موت کی یاد، وہ جنازے کے اندر تازہ ہوتی ہے، اور انسان پھر آخرت کے اعمال کرتا ہے، کیونکہ موت تو اچانک آتی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو آدمی ہر پل میں موت کو یاد رکھے۔ دو ہی یادیں ہیں، یا اللہ کا ذکر یا موت کی یاد۔ اور دل کو پاک رکھنے کے لیے، صاف رکھنے کے لیے یا تو قرآن پاک کی ہمیشہ تلاوت کرتا رہے یا پھر جو ہے موت کو یاد کرتا رہے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جنازے ان پر حاضر ہونے، جنازے پڑھنے اور دیگر وہاں مناظر یعنی قبرستان کے اندر قبور اس کی طرف جو ہے وہ مائل کرتے ہیں تاکہ آخرت وہ ہمیشہ یاد رہے۔ کون فی دنیا کا انا کا غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے راہگیر مسافر ہو۔ اور شادیاں بیاہ خصوصی طور پر اس دور کے اندر وہ ان کے اندر یعنی برہنہ لباس، فحاشی عریانی وہ بہت زیادہ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی شادی کے اندر تو دنیا داری کے مختلف روپ، یعنی بڑی بڑی گاڑیاں، اور میں تو یہ کہوں گا برہنہ کی بجائے کہ گندے لباس، کیونکہ بعد میں وہ انسان کو گند کے اندر، برائی کے اندر، ناپاکی کے اندر وہ مبتلا کر لیتے ہیں۔ یعنی فور پلے تو جو ہے وہ سین ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ایک پلے بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں محفوظ رکھے، تمام میرے سامعین کو محفوظ رکھے۔ اے پسر پیٹ بھر کر نہ کھانا، کتے کے سامنے ڈال دینا زیادہ کھانے سے بہتر ہے۔ یہ بھوک کے سلسلے میں نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کی زندگی وہ اس پیارے عمل سے کتنی سرشار تھی کہ آپ کے گھر کے اندر کئی دن فاقہ رہتا، اور اگر کھاتے بھی جو کی روٹی، موٹی روٹی، انچنا آٹا، تو ہمیں بھی جو ہے ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔